अभी जब मौजूदा ये सब कुछ हुआ तो इस पर मकबूल जान साहब की एक और वीडियो आई थी, मैं पहले आपको सुनाता हूँ, फिर उनकी जो 2014, 15, 16, 17 में या बल्कि 2015 की जो उनके एक दो कालम उसका मैं जिक्र करता हूँ, और फिर उसका एक शिया वेबसाइट पर उसका क्या जवाब दिया गया वो मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ, फिर खुर्शीद नदीम साहब को उसका तबसरा थोड़ा सा बताता हूँ, और फिर मैं एक और रिवायत की तरफ जाऊंगा जो कि इनकलाब ईरान के हवाले से भी कहा जाता है कि बताया गया था कि हजरत इमाम जाफर, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम और पैगम्बर इस्लाम, यानी इन तीनों ने बताया था कि ईरान के अंदर जो इनकलाब आएगा, इस्लामी जो इनकलाब है या खुमैनी साहब का जो इनकलाब उनके नाम पे हुआ, तो उसका भी एक रिवायत में उसको बयान किया गया। पहले आप ये और साहब की अभी लेटेस्ट गुफ्तगू है, ये तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, ये जो इन्होंने इस पर गुफ्तगू की, जरा सुने। कभी जान होगी अलैकुम बिशाम, या तुम शाम की तरफ जाना या तुम यमन की तरफ जाना, और आपने फरमाया अल ईमान और यमान, ईमान तुम्हें यमन में मिलेगा, क्योंकि वही लोग हैं वो इस वक्त सबसे ईरान से पहले वही खड़े। सूरत हाल क्या बन रही है आप देखें, 1400 साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जब ये हदीस कही, ये मसनद अहमद, अबू दाऊद और मुसन्नफ अबी शैबा की हदीस है, आपने फरमाया मुआज़ बिन जबल की रिवायत है, बैतुल मक़दिस, अमरान अल बैतुल मक़दिस। अब ये मेरे भी तर्जुमा देख लीजिए, अमरान का मतलब जो है दांतों की स्ट्रेंथ करो रिचार्ज, कोलगेट के कैल्शियम टिप्स के साथ, स्ट्रॉन्ग टीथ स्ट्रॉन्ग यू। दोबारा किसी चीज का तामीर होना, यानी बैतुल मक़दिस वो जगह है कि जिसको अल्लाह ने खासतौर पर मस्जिद अक्सा का नाम, वही हैकर सुलेमानी जिसको वो कहते हैं, और हमारे यहाँ वो मस्जिद अक्सा ही है। अक्सर औक़ात लोग कंफ्यूज करते हैं कि नहीं बैतुल मक़दिस अक्सा की और है, वो हाथ में दुआ है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो बात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, तो मस्जिद अक्सा तो मौजूद थी, वही मस्जिद अक्सा है। दीन के यहाँ इस्लाम क्या हर चीज इब्राहिम बनाए, हज़रत मूसा बनाए, हज़रत ईसा बनाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए, वो मस्जिद ही होती है। इमाम अल बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस की आबादी खराब है जैसा ये कौन जाएगा सूरत है, इसके बाद वीरान हो जाएगा जैसा। और आपने जहां तक कहा कि जसरत की वीरानी का सुझा गया है कि वो उसमें आपको वहां जंगली जानवर घूमते फिरते नजर आएंगे, वो खराब है। और आप आगे खराब जसरत खरूज अल बरहमा, वहां से बड़ी जंग का आगाज होगा, वो खरूज अल बरहमा जसरत कुस्तुनिया व फतल कुस्तुनिया खरूज अल दरजाल, और गाना सुम्मा ज़रबा बियदि अला फ़ाज़ल लज़ी, और आपने मेरी रान पर और कंधे पर हाथ मार को फरमाया कि ऐसे ही हकीकत है जैसे तुम यहाँ बैठे हो और जब मैं यहाँ बैठा हूं। ये है वो टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन के बाद मदीना की वीरानी से पहले क्या होना है, अब क्या बात है, मदीना की वीरानी क्यों होगी उसकी बात है। मदीना की वीरानी इसलिए होगी कि मदीना वाले जो मदीना पे हुक्मरान है उनके साथ जो कुछ होने वाला है उसके बाद में आते हैं। पहले ही आप इब्न इदरीस नबी जद्दी अबी हुरैरा, इब्न इदरीस अपने वालिद से अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते थे क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलन नास हलाकन फारिस सुम्मा अरब अरास, सबसे पहले लोगों में से फारस वाले क्या होंगे, उनके पीछे अरब आएंगे। यानी अब तुम ईरानियों को तनहा छोड़ दोगे, वो बेचारे डरेंगे और अल्लाह के यहाँ मकबूल बाका हो जाएंगे, वो शहादत देंगे, लेकिन इसराइल क्या तो तबाह होगी, दुनिया पूरी उनको तबाह करने के लिए करती है। उनके अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी 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 सूरत हाल है जिस वजह से हो जाए इस तरफ होने, लेकिन पहली हिलाकत जंग की ईरान की, और उसके अंदर जो भी उसके अंदर शामिल होगा, यकीनन इसराइल की जंग के अंदर आप जो भी शामिल होगा यहूदियों का, वो अल्लाह ताला तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो यकीनन शहादत की मदद पे पहुंचने वाला है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें यहाँ पर औलिया साहब ने दोबारा फिर एक और हदीस को बयान कर दिया और बाकायदा उसको इतलाक भी कर दिया, और इसराइल के साथ ईरान की जंग हो रही है। खैर अब वो बादल तो छट गए, अब पता नहीं आगे क्या हालात होते हैं, लेकिन इसमें इस कदर बेबाकी के साथ इंसान को इन चीज़ों का इतलाक नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने जैसे आपसे कहा कि और मकबूल जान का 16 अक्टूबर 2015 को एक कालम इनका है कि शाम, फ़लस्तीन, यमन, इराक, हिंद, ये पहली किस्त है, और इसके अंदर उन्होंने बहुत तफसील से बयान किया कि इस वक्त शाम वगैरह में हालात क्या, वो आपको याद है उस दौर में किस तरह से हमारे हम खासतौर जो अहले सुन्नत बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका सारी रिवायात को हमारे कई दोस्त थे हदीस के उस्ताद वगैरह भी, वो भी इसको पेश करते थे कि बस अब क़यामत आई ही आई और ज़हूर मेहदी इमाम का आमद से मुतालिक जो कुछ बताया गया वो सब साबित हुआ, यानी वो तैयार है। तो इसमें फिर औलिया साहब ने इस पहले वाले मजमून में पूरा उस इराक, ईरान, शाम और उसके अंदर जो कुछ और है उस पूरे को उन्होंने इसमें मंजरकशी की है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि जो लोग सैयदुल अंबिया के इल्म हदीस के दरिया में गौतज़न है, उनके नज़दीक अब अमन नहीं बल्कि एक तवील खून रेजी और बहुत बड़ी जंग हमारी राह देख रही है।
یہ دور فتن ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر 4 فتنے آئیں گے، پہلے فتنے میں خون ریزی کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں خون اور مالوں کو حلال سمجھا جائے گا، تیسرے فتنے میں خون، مال اور شرمگاہوں کو حلال سمجھا جائے گا، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور سب پر چھا جانے والا ہوگا، وہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا، حتیٰ کہ لوگوں میں کسی ایک کے لیے بھی اس فتنے سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں یہ فتنہ ملک شام میں پھرے گا اور عراق کو ڈھانپ لے گا اور جزیرہ عرب کو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے رون ڈالے گا۔ کتاب الفتن، نعیم بن حماد کی کتاب۔ یہ ہے وہ ترتیب جو میرے آقا نے دور فتن کے دوران آنے والے فتنوں کے بارے میں بتائی۔ اس دور فتن کے آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جس میں حق کی فتح اور اسلام کا غلبہ ہے۔ اب یہ پورا اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کے اندر اس کا اطلاق بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت طویل اور لمبا کالم ہے، میں اس میں سب چیز نہیں پڑھتا۔ دوسرا جو اس کا وہ چھاپا ہے، دوسری قسط وہ ہے 19 اکتوبر کو، اس کے اندر قسطوم، شام، فلسطین، یمن، عراق اور ہند، اس میں وہ لکھتے شروع میں ہی وہ طاقتیں جنہوں نے یہ آخری عظیم جنگ مسلم امہ کے خلاف لڑنی ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز تو یروشلم میں ہوگا، اور دنیا بھر کا یہودی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے ایک جذبہ ایمانی کے ساتھ گزشتہ 100 سال سے وہاں جا کر آباد ہو رہا ہے۔ اس ملک کی ایک بڑی فوجی اور ایٹمی قوت کے طور پر مستحکم کیا جا رہا ہے اس ملک کو۔ 1400 سال قبل جب سید الانبیاء اس دجالی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں خبردار کر رہے تھے تو کسی کی وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کب اور کس طرح ہوگا۔ اگر یروشلم دجال یا پھر یہودی مسیحا کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز ہوگا تو پھر اس سے لڑنے والی مسلمان افواج کو مرکز کون سا مقام ہوگا؟ سید الانبیاء نے اس کی وضاحت فرما دی۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ یعنی ہیڈ کوارٹر شام کے شہروں میں سے اچھے شہر دمشق قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔ سنن ابو داؤد، مستدرک، اور یہ سارے انہوں نے۔ الغوطہ شام کی دارالحکومت دمشق سے 8.5 کلومیٹر پر ہے۔ موجودہ شام اس بڑے شام کا حصہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اردن، فلسطین اور لبنان پر مشتمل تھا۔ آج کا شام جنگ و جدل اور قتل و غارت کا شام ہے۔ عرب دنیا میں 2011 میں اٹھنے والے آزادی اور انقلاب کی تحریکوں میں شام کی تحریک جس طرح خانہ جنگی اور قتل و غارت گری میں تبدیل ہوئی ہے، اس کی مثال عرب دنیا کی گزشتہ 1000 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری مسلم امہ کا انتشار شام میں آ کر جمع ہو گیا ہے اور عالمی طاقتوں کی رسہ کشی کا مرکز بھی شام ہی ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے دنیا کے بارے میں تصور عام ہو چکا تھا کہ اب یہ صرف ایک ہی عالمی طاقت امریکہ کے زیر اثر ہے اور روس ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے، لیکن شام کی خانہ جنگی نے 20 سال پہلے کے میدان جنگ کو پھر تازہ کر دیا۔ یہ دونوں عالمی طاقتیں روس اور امریکہ میدان میں بعد میں کودے ہیں، جبکہ مسلم دنیا کے 2 ممالک ایران اور سعودی عرب خالصتاً علاقائی بالادستی کے لیے پہلے دن سے میدان میں اتر چکے تھے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کو بچانے یا اسے گرانے کی کوشش ایسا لگتا ہے شیعہ سنی جنگ میں تبدیل کر دی گئی ہے، حالانکہ اس کے پس پردہ محرکات میں ایران، ترکی، سعودی عرب اور قطر کی شام کے علاقے میں بالادستی کی جنگ ہے، ورنہ بشار الاسد علوی عقیدہ رکھنے والے افراد میں سے ہے جن کے بارے میں شیعہ سنی گزشتہ 1000 سال سے متفق ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس قدر چالاکی اور ہوشیاری سے ایران اور دیگر مسلم ممالک نے اسے ایک شیعہ سنی لڑائی میں تبدیل کر کے پوری امت اسلامیہ کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیا ہے۔ آئیے دیکھیے وہاں کون کون سے گروہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور کس کو کس کی طاقت کی حمایت حاصل ہے۔ اس کا انہوں نے کچھ گروہوں کا ذکر کیا، مثال پہلے جو گروہ ہے جبہت النصرہ جس کو کہا جاتا ہے النصرہ فرنٹ، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے کیا انہوں نے۔ اس کا دوسرا گروہ جیش الاسلام کا ذکر کیا ہے جس کو سعودی عرب کی اس کے اوپر آشرواد ہے۔ تیسرا انہوں نے بتایا ہے کہ قوت و حرکت و احرار الشام الاسلامیہ ہے۔ اسی طرح ایک تنظیم جو اخوان کے زیر سرپرستی اٹھائی گئی لواء التوحید عبدالقادر الصالح کی ہے، اور ایک الجیش السوری الحر ہے جسے عرف عام میں سیرین آرمی کہا جاتا ہے، فری سیرین آرمی کہا جاتا ہے، اور ایک اور کردستان ورکرز پارٹی ہے۔ یہ سب چیزیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب لوگ وہاں پر برسر پیکار ہے۔ آگے لکھتے ہیں دوسری جانب بشار الاسد کی حمایت میں پہلے ایران کے پاسداران آ کے لڑتے رہے، اور اب ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی سربراہی میں اپنی افواج بھی اتار دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پوری دنیا سے اپنے ہم مسلک افراد کو وہاں لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ان کے 2 گروہ وہاں دیگر سنی گروہ سے لڑ رہے ہیں، ایک لواء الفضل العباس ہے جس میں عراقی شیعہ شامل ہے، جبکہ دوسرا گروہ زینبیہ ہے جس میں پاکستان اور بھارت سے گئے ہوئے تشیع کے افراد۔ اس پہ ہم نے زینبیوں سے متعلق جو بہت تفصیلی ایک گفتگو ہم نے گزشتہ دن کی تھی، آپ اس کو ملاحظہ کیجئے۔ اس کے اندر ہم نے بتایا کہ زینبیون، فاطمیون وغیرہ کون ہے۔
اس کے حوالے سے کیا کیا نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آگے لکھا کہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل سے اپنی جنگ گزشتہ کئی سالوں سے ترک کی ہوئی ہے، تو یہ پورا ایک ان کا وہ ہے نظریہ ہے۔ آخری قسط جو ہے، تیسری قسط، اس کے اندر وہ 23 اکتوبر کو یہ کالم شائع ہوا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شام کی سرزمین پر جو جنگ و جدل، خون ریزی اور جس طرح مغربی طاقتیں امریکہ اور روس اس پر قبضے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسی طرح مسلم امت کی 2 طاقتیں سعودی عرب اور ایران جو وہاں اپنے غلبے کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ امریکہ اور روس کھل کر اعلان کرتے ہیں یہ ہمارے اس خطے میں مفادات کی جنگ ہے، لیکن سعودی عرب اور ایران اسے مسلک کا لبادہ اڑا کر منافقت کرتے ہیں اور اپنے علاقائی ایجنڈے کو حق اور باطل کی جنگ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ نہ شیعہ کی لڑائی ہے نہ سنی کی، یہ وہ قتل و غارت گری اور خانہ جنگی ہے جس نے پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وہ چیزیں بیان کی، وہاں پر کون کون سے داعش ہے، فلانا ہے، اور یہ ساری تنظیمیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آگے پھر لکھا ہے کہ روس، عراق اور ایران کے اتحاد اور امریکی حکمت عملی کی وجہ سے یہ جنگ بہت طویل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سب طاقتیں مل کر بشار الاسد کو مستحکم اور مضبوط بنا دیں گی۔ ہو گیا یہ جنگ جسے ایران اور سعودی عرب نے حق اور باطل کی جنگ بنا کر مسلم امہ کو ہجان میں مبتلا کی ہے، دراصل وہ فساد ہے جس کی نشاندہی میرے آقا سید الانبیاء نے کی تھی۔ آپ ذرا احادیث کو ترتیب سے دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے 1400 سال پہلے آپ نے کیسے خبردار کیا تھا۔ فرمایا جزیرۃ العرب اس وقت خراب نہ ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہو جائے۔ الفتن، عنقریب تم افواج کو پاؤ گے شام، عراق اور یمن میں۔ البیہقی خبردار کرتے ہوئے فرمایا جب شام میں فساد ہو تو تمہاری خیر نہیں۔ مسند احمد بن حنبل۔ حضرت اسحاق بن ابی یحییٰ الکعبی حضرت اوزاعی سے روایت کرتے ہیں جب پیلے جھنڈے والے مصر میں داخل ہو تو اہل شام کو زمین 2 سرنگیں کھود لینا چاہیے۔ السنن الواردہ۔ الفتن، ان احادیث کو موجودہ زمانے کی ترتیب سے دیکھ لیں۔ عرب بہار کا آغاز سب سے پہلے مصر سے ہوا، اور جیسے وہی تحریر اسکوائر پر 4 انگلیوں والے پیلے رنگ کے جھنڈے بلند ہوئے، اور ادھر بشار کی فضائیہ نے نہتے عوام پر حملے شروع کر دیے، اور اب تو پوری دنیا شام کے عوام پر حملہ آور ہے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زمین 2 سرنگیں کھود لینا چاہیے۔ یہ فساد جو اس وقت برپا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک تو وہ تجزیہ ہے جو سیاسی، عسکری اور عالمی تجزیہ نگار کرتے ہیں، یہی تجزیہ آپ کو نیو یارک، لندن، تہران، ریاض کے اخباروں میں ملیں گے۔ ہر کوئی اپنے حساب سے تجزیہ کر رہا ہے، لیکن ایک تجزیہ وہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور پیشگوئیوں کی روشنی میں ہے، اور وہی حق ہے کہ صادق و امین پیغمبر کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ اس کا انہوں نے تفصیل سے وہ آگے بہت لکھا ہے۔ یہ آپ میں سے جن لوگوں کو اس موضوع سے دلچسپی ہے، جن لوگوں نے اس وقت نہیں یہ چیزیں پڑھی، تو وہ دیکھ لے۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے اس پورے کو کس طرح سے روایات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی، اور میں نے شروع میں تمہیدی کلمے میں کہہ دیا تھا کہ اس قسم کی روایت کو دیکھنے کے لیے انسان کو کس قدر حساسیت کا اس کو احساس ہونا چاہیے۔